अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं स्टोरी स्पीकर यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, इससे कबल हमारे चैनल पर आप स्नाइपर की 8 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 9 मुलाहिजा कीजिए। लेकिन वीडियो की जाने बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो के मुताल्लिक कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। काफ़ी देर से खामोश बैठे कमांडर उम्मीद अली ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले जो मशवरे आपने दिए थे ऐसी सूरत-ए-हाल में उससे अच्छा सोचा भी नहीं जा सकता, मगर अब आखिर में आपने जो फुलझड़ी छोड़ी है इससे पहले वाली बातों का मज़ा भी करारा हो गया था। मैं मुतबस्सम हुआ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। उम्मीद अली ने बेजारी से कहा, अगर हमले की बात करना है तो नामुकम्मल ही रहने दें। उम्मीद अली खान, अगर खुद कुछ नहीं सोच सकते तो दूसरे की सुन लो। सलीम शाह हुक्म नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा है। यकीनन सैलाब खान को उम्मीद अली की बात पसंद नहीं आई थी। उम्मीद अली सरहद से बोला, मुआज़रत हूँ सरदार, मेरा मकसद सलीम शाह की दिलाजारी करना नहीं था। मैं मायल होते हुए बोला, नहीं, अपनी समझ के मुताबिक कमांडर उम्मीद अली ने सही कहा है। अलबत्ता मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उन्हें राय देना चाहिए थी। आप जारी रखें। सैलाब खान ने मुझे बात मुकम्मल करने को कहा। मैं सर हिला कर बोला, हमारी तादाद कितनी होगी? सैलाब ने जवाब दिया, करीबन 250। ठीक है, इन 250 में से 70 आदमी कल रात 12 बजे जनूब मगरब की जानिब ज़ोरदार हमला करेंगे। और मैं अपना मंसूबा उनके सामने दोहराने लगा। इब्तिदा में मेरी बातों पर उनके चेहरे पर बेजारी के आसार नमूदार हुए, लेकिन जूं जूं मेरी बात मुकम्मल हो गई उनके चेहरे पर बात बात जोश उभर आया था। मेरी बात के अख्ताम पर तमाम मेरे साथ मुतफ़िक हो गए थे। वैसे मुझे लग रहा था मुजाहिदीन के कोई बड़े कमांडर हो। सैलाब खान तहसीन आमेज़ लहजे में बोला, इतना शानदार मंसूबा कोई मुंझा हुआ कमांडर ही बना सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी दाढ़ी आपको मुजाहिदीन जैसी लग रही है? शायद हुलिया तब्दील किया हुआ हो। वो अपना अंदाज़ा मनवाने पर मिसर था। नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। उसके साथ ही मैं मौजूद तब्दील करता हुआ बोला, आप किसी नौशाद गुल के पास दूर मार राइफल की मौजूदगी का जिक्र कर रहे थे? सैलाब ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन आपने राइफल का क्या करना है? मैं मिसर हुआ, आप नौशाद को तो बुलवाएं। सैलाब खान ने रेडियो सेट पर नौशाद को महा हथियार वहां आने का हुक्म दिया। उसके आने तक वो मेरे मंसूबे पर बात करते रहे और इसमें जो बेहतरी लाई जा सकती थी उस पर भी गुफ्तगू होती रही। नौशाद 15-20 मिनट बाद ही वहां पहुंच पाया था। उसके हाथ में क्लाशनकोफ देखकर मुझे मायूसी हुई थी। तुम्हारी अपनी राइफल कहाँ है? उसके सलाम का जवाब देते ही सैलाब खान बोला, मोर्चे में है। वो सैलाब खान के सवाल पर परेशान नजर आने लगा था। सैलाब खान ने कहा, जाओ ले आओ। जी सरदार कहकर वो वापस मुड़ गया। बाकी कमांडर मशावरत में मगन थे। उसके मोर्चे से निकलते ही सैलाब खान ने कहा, हमारा एक आदमी गुर्रेज के पास G3 राइफल भी मौजूद है। G3? अब हैरान होने में मेरी बारी थी। हाँ, सैलाब खान ने इस बात में सर हिलाया। असल में नौशाद गुल और गुर्रेज इससे पहले अंगूर अड्डे में एक बड़े स्मगलर के साथ काम करते थे। स्मगलिंग के साथ वो सरदार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है कि वो सरदार किसी दुश्मन के हाथों मारा गया और उसका लश्कर करीबन बिखर गया है। मेरे कबीले के भी 4-5 आदमी उसके पास काम करते थे। 3 आदमी तो किसी सरदार के पास चले गए। ये दोनों घर वापस आ गए, शायद कुछ अरसा आराम करना चाहते हैं। किस सरदार के पास काम करते थे? मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। सनोबर खान। सैलाब खान से पहले मिशर खान ने जवाब दिया। वो तमाम अपनी गुफ्तगू खत्म करके हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। सनोबर खान के नाम ने मुझे चौंका दिया था। उसका मतलब था कि सैलाब खान के 2 आदमी मुझे पहचानते थे। लेकिन उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि नौशाद गुल ने अभी मुझे देखकर भी किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया था। हालांकि मैं अलाव के बिल्कुल करीब बैठा था और भड़कती आग की वजह से मुझे अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। मुझे सोचों में गुम देखकर वो आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू हो गए थे। नौशाद की वापसी तक मैं ख्यालात में खोया रहा। इस बार उसने हाथ में स्टायर स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी। स्टायर एक उम्दा और बेहतरीन राइफल है। ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई ये राइफल पाक आर्मी के स्नाइपर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
میں نے اپنی ابتدائی تربیت میں اسی رائفل سے کی تھی، اور اگر قائرین کو یاد ہو تو پہلی مشن کی تکمیل کے وقت بھی یہی رائفل میرے ہاتھ میں تھی، اور ناول کے ابتدائی صفحات میں نے اسی رائفل کے متعلق ضروری معلومات بھی لکھی تھیں۔ میں نے نوشاد گل کے ہاتھ سے رائفل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر چھائے اجنبیت کے گہرے تاثرات مجھے مطمئن کر گئے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے میری جانب رائفل بڑھا دی تھی۔ اس کی کتنی گولیاں ہیں آپ کے پاس؟ 100 تھیں، تقریباً آدھی فائر کر بیٹھا ہوں۔ بظاہر اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر کہیں گہرائی میں ناگواری کی بو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرا استحصال کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی کیفیات کو نظر انداز کیے بغیر میرے سوالات جاری رہے۔ کمانڈر مشرحان بتا رہے تھے کہ اس کی مدد سے آپ نے دشمن کے 4 آدمیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بے شک، اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ 50 گولیوں کے بدلے 4 آدمی؟ میں نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ برا سودا نہیں ہے، کمانڈر رشید نے لقمہ دیا۔ میرا طنز تمام سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اگر استاد محترم راؤ تصور صاحب کو معلوم ہو جاتا کہ ایک شخص نے اسٹائر کی 50 گولیاں چلا کر فقط 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا ہے تو انہیں اپنے ہوش و حواس کھو کر کومے میں چلے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ کومے میں جانے سے بچ جاتے تو مذکورہ فائر کا بچنا ناممکن تھا۔ یقیناً اسی اسٹائر رائفل سے مذکورہ شخص پر ایک گولی ضائع کر کے وہ 51 گولی بھی مرنے والے کی تعداد میں جمع کر دیتے۔ انہیں اپنے احساسات سے بے خبر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ارادہ ان تک پہنچایا۔ ایسا ہے، کل میں اس رائفل سے فائر کروں گا، لیکن ابھی سے بتا دوں کسی آدمی کو ہلاک نہیں کروں گا، بس زخمی کروں گا۔ نوشاد گل نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں آپ ایسے ہونا، 50 گولیوں پر 50 آدمی مار گراؤ گے۔ نوشاد گل، سیلاب نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگا، سردار میں نے صرف مذاق کیا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے انجان بن کر پوچھا، ویسے یہ ایس ایس کس بلا کا نام ہے؟ الفت بادشاہ نے کہکا لگا کر انکشاف کیا، ایس ایس نوشاد گل کے سردار کو مارنے والی بلا کا نام ہے۔ اس کی وجہ سے نوشاد گل غریب کی نوکری چھوٹی۔ ہو نہ ہو، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، بہرحال اس کی ساری گولیاں مجھے دے دو، امید ہے 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لوں گا۔ اس نے بغل سے لٹکی گولیوں والی تھیلی میرے سامنے پھینکی۔ اگر 4 سے زیادہ آدمیوں کو نشانہ بنا لیا تو یہ رائفل واپس نہیں مانگوں گا۔ میں متبسم ہوا، یہ نہ ہو بعد میں مکر جاؤ اور نہ بنا پائے پھر۔ یقیناً یک طرفہ شرط میں سرسری نقصان تھا، اور یہ بات اسے فوراً یاد آ گئی تھی، تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کلاشنکوف غزنی حیل میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے گود میں رکھی کلاشنکوف کو تھپتھپایا۔ نوشاد گل، یہ شرطیں وغیرہ رہنے دو، سلیم بھائی ہمارے مہمان ہیں۔ نہیں سردار، منہ سے نکلی بات اور بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں آ سکتی۔ جو طے ہو گیا سو ہو گیا، بس اب اس میں ترمیم کر لیں کہ اگر ہر 2 گولیوں پر ایک آدمی کو نشانہ نہ بنا پایا تب بھی نوشاد گل جیتا ہوا تصور کیا جائے گا۔ گویا میں ہر چلنے والی گولی پر بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن اس طرح انہیں مجھ پر شک بھی ہو سکتا تھا۔ یار سلیم، کس بچپنے میں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو ان شرطوں کو۔ سیلاب خان میری بات پر خوش نہیں تھا۔ کبھی کبھی شغل میلہ بھی ہونا چاہیے سردار۔ میں اس کی درخواست ہنسی میں اڑا گیا تھا۔ نوشاد گل کی آنکھیں البتہ چمکنے لگی تھیں۔ اس بے وقوف کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسٹائر رائفل کیا چیز ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اسٹائر رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کو کیسے صفر کیا جاتا ہے، اور کیسے سنائپر رائفل کو صفر کیے بغیر اس سے درست نشانہ لگا لینا اندھے کے پاؤں تلے بٹیر آنے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب تمام اپنی اپنی جگہ لوٹ جاؤ اور احتیاط سے رات گزارنا۔ ہر 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی آرام کرنے لیٹے، اس کے ساتھ اپنے سامنے کے علاقے میں ہر کمانڈر درختوں پر ایسی جگہ بنوا لے جہاں سے کل صبح فائر کیا جائے گا۔ سیلاب خان نے مزید تکرار سے گریز کرتے ہوئے تمام کمانڈروں کو حتمی احکام بتا کر جانے کی اجازت دے دی اور نوشاد گل کی طرف متوجہ ہو کر بولا، نوشاد گل، تم وقتی طور پر زامن خان کی کلاشنکوف استعمال کر لینا۔ زامن خان کل دوپہر ہی کو دشمن کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ابھی تک اس جوان کی صورت میری نگاہوں میں پھر رہی تھی۔ اسے میرے سامنے ہی سیلاب خان نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ موت بھی عجیب بحث اور بے نیاز ہوتی ہے، نہ تو کسی کے بچپنے پر ترس کھاتی ہے اور نہ کسی جوانی پر رحم کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ جی سردار کہہ کر نوشاد گل نے اس بات میں سر ہلایا اور مورچے سے باہر نکل گیا۔ باقی لوگ اس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔
وہ رات بھی میں نے آرام کرتے گزاری تھی۔ میرے اندازے کے مطابق دشمن نے حملہ کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ جو فتح وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے حاصل کر سکتے تھے، اس کے لیے جانوں کی قربانی دینا بے وقوفی ہی تو تھی۔ البتہ 2-3 مرتبہ شور فائرنگ سے انہوں نے غزنی حیل قبیلے کے سونے والوں کی نیند ضرور حرام کی تھی، اور ان سونے والوں میں بدقسمتی سے میں بھی شامل تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھتے ہی میں نے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے چبائے اور 2-3 گھونٹ پانی کے پی کر سارے دن کے لیے تیار ہو گیا۔ سردار سیلاب خان اونگ رہا تھا۔ تیمم کر کے میں نے نماز ادا کی اور آگ کو تازہ کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سردار سیلاب خان بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ روشنی ہوتے ہی اکا دکا فائر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سٹائرز کی میگزین میں گولیاں بھری اور اندازے سے 100 گز دور پڑے ہوئے چھوٹے سے پتھر پر نشانہ سادھنے لگا۔ وہ پتھر ایک چوڑے تنے کے درخت کی جڑ میں پڑا تھا۔ گولی پتھر تو کیا درخت کے تنے سے بھی نہیں لگی تھی۔ مجھے بس ذرا سا اندازہ ہوا تھا کہ گولی تنے کے دائیں جانب نکلی ہے۔ کسی بھی ہتھیار یا ٹیلی اسکوپ سائٹ کو صفر کرنے کے لیے 2 ہی غلطیاں دور کرنا پڑتی ہیں، اوپر نیچے کی یا دائیں بائیں کی۔ اب پہلی گولی چلا کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ رائفل کافی دائیں مار کر رہی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سائٹ میں نے مناسب کر کے اپنی انگلی کو دوبارہ چلایا۔ گولی پتھر کے بائیں کنارے سے ٹکرا گئی تھی۔ میں دوبارہ سائٹ میں تبدیل کرنے لگا اور اسی طرح 5 گولیاں چلا کر میں نے سائٹ کو اپنی مرضی کے مطابق صفر کر لیا۔ میری ساری کارروائی سیلاب خان بھی دلچسپی سے دیکھتا رہا، لیکن اس دوران اس نے مجھے مخاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رائفل کی صفرنگ سے مطمئن ہو کر میں نے کہا، سردار، میں کسی دوسرے مورچے کا رخ کرتا ہوں۔ آپ کا مورچہ فائر کرنے کے مناسب نہیں ہے۔ میں بھی چلتا ہوں۔ اپنی کلاشنکوف اٹھائے وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے روکنے کی رسمی کوشش کی۔ یہاں بھی کیا کروں گا؟ بس محاورے پر بات چیت کرنا ہے تو وہاں سے بھی ہو جائے گی۔ چلیں۔ اپنا تھیلا اور کلاشنکوف میں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ باقی اطراف کی نسبت دشمن کے شمالی مورچے ہم سے زیادہ قریب تھے اور اس جانب چنگیزی قبیلے کے افراد ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ اس طرف مورچے سے باہر نکل کر اسے اپنی جانب سوالیہ نظروں سے گھورتے دیکھ کر میں نے شمال کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ وہ پہاڑی شمالن جنوبت لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی۔ شرکن غربن کی اس کی چوڑائی تھی۔ اس کے آدمیوں نے پتھر کی بڑی چٹانوں کے عقب میں مورچے بنائے ہوئے تھے۔ کہیں پر گڑھا وغیرہ تھا تو اسے چھپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اگر کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے پتھر کی دیواریں کھڑی کر کے مورچے کی شکل دی تھی۔ راستے میں سیلاب خان نے جوش بھرے انداز میں مجھے یہ بتایا تھا کہ چاروں اطراف میں اس کا ایک اچھا نشانے باز درختوں میں چھپا ہوا تیز فائرنگ کا منتظر ہے۔ چاروں آدمی انہوں نے رات ہی کو مطلوبہ جگہ پہنچا دیے تھے۔ ویسے لوگوں کو بھوک تو کافی لگی ہوگی، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا۔ بھوک تو واقعی میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے بھوکا بٹیر زیادہ اچھا لڑتا ہے۔ میں فراغ دلی سے آفر کرتے ہوئے بولا، ویسے میرے تھیلے میں کچھ چنے اور تھوڑے بہت بسکٹ موجود ہیں جو چند آدمیوں کی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ باقی کیا کریں گے؟ اس نے ایک سردار کی طرح سوچا تھا، جس کے جواب میں نے کندھے اچکانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ پہاڑی کے انتہائی شمالی کونے میں جا کر میں نے اپنے لیے ایک مورچہ پسند کیا اور اس میں موجود افراد کو دوسرے مورچوں میں بھیج دیا۔ ابھی ہم پوری طرح مورچے میں بیٹھ نہیں پائے تھے کہ نوشاد گل وہاں پہنچ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے رات والی بات چیت پر معذرت چاہی۔ مجھے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، نوشاد گل ہو جاتا ہے ایسا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید کسی کمانڈر یا سیلاب خان نے اسے معذرت کرنے کا کہا تھا، اسی لیے اس کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، سلیم بھائی، میں نے شرط وغیرہ کی بھی بکواس کی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چھوڑو شرط کو یار، میں نے بھی یوں ہی شو ہی بگاڑی تھی۔ اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اس نے سیلاب خان کو کہا، سردار، یقیناً آپ کو یہاں میری مدد کی ضرورت پڑے گی، شاید سلیم بھائی کو پڑے۔ سیلاب خان نے اس کے وہاں بیٹھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، خالی بیٹھنے کی بجائے دوربین لے لو اور دشمن کے وہ آدمی تلاش کرو جو مورچوں سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے باس، مزاحیہ انداز میں کہہ کر وہ سردار سیلاب کے ہاتھ سے دوربین لے کر جائزہ لینے لگا۔ یہی کام میں سٹائر کی ٹیلی اسکوپ سے کر رہا تھا۔ اچانک مجھے 600 میٹر کے فاصلے پر دشمن کے ایک آدمی کی جھلک نظر آئی۔ مورچے کی دیوار سے اس کا بالائی دھڑک جھلک رہا تھا۔ اس کے فاصلے کے بارے میں نے اندازہ لگایا اور یہ ایک سنائپر کا اندازہ تھا۔ ایلیویشن ناو پر 600 میٹر رینج لگا کر میں نے مذکورہ شخص کے دائیں کندھے کا نشانہ لیا۔
کیونکہ میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، گویا کسی کو زخمی کرنا بھی اسے جانی نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتا تھا، مگر یہ جان جانے سے بہت کم تھا، اور پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت تو کرنا تھی۔ یوں نہ پادری بنے بیٹھے رہنے سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میری لبلبی دباتے ہی وہ اچھل کر نیچے گرا۔ وہ مارا۔ نوشاد گل کے منہ سے نعرہ بلند ہوا۔ میں رائفل کو دوبارہ کاک کر کے اس کی طرف متوجہ رہا۔ میری گولی کا نشانہ بننے والا نیچے گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اسے سنبھالنے کے لیے ساتھ والے مورچے سے 2 جوان بھاگتے ہوئے نکلے، اور جو ہی اگلے والا اپنے ساتھی کے پاس رکتے ہوئے نیچے جھکا اور میں نے دوبارہ لبلبی دبا دی۔ زخمی کو سنبھالنے والا خود تڑپنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ تیسرا ہکا بکا کھڑا، اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے میں نے رائفل کو تیسری مرتبہ کاک کر کے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنا لیا تھا۔ دوسرا بھی گر گیا۔ یہ نعرہ نوشاد کے ہونٹوں پر تھا کہ تیسرا بھی گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آس پاس پر موجود مورچوں سے تیز فائرنگ شروع ہو گئی۔ اندیکھا دیکھی چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی اور گولیاں برسنا شروع ہو گئی تھیں، اور وہی موقع تھا جب غزنی خیل قبیلے کے 4 چھپے ہوئے نشانے بازوں نے درختوں کے اوپر سے دشمن کو تاک تاک کر کے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گویا وہ تربیت یافتہ سنائپر تو نہیں تھے، اور نہ ان کے پاس سنائپر رائفل ہی موجود تھی کہ دشمن کا زیادہ نقصان کر پاتے، لیکن اس کے باوجود جو ہر نشانے باز نے دشمن کے ایک آدھے آدمی کو نشانہ بنا ہی لیا تھا۔ یوں زخمی ہونے والے آدمیوں نے انہیں مورچوں میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران دشمن کے 2 مزید آدمی میرا نشانہ بن کر زخمی ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں جنگ کے دوران مرنے والوں سے زیادہ زخمی ہونے والے کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زخمیوں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس طرح اپنے ساتھ وہ صحت مند آدمیوں کو بھی پابند کر دیتے ہیں۔ دوسرا، زخم میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے زخمی افراد جو آو بقا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آدمیوں کا مورال کم کرتی ہے۔ سلیم بھائی، شکر ہے میں نے اپنی شرط واپس لے لی تھی۔ 5واں آدمی کو شکار بنتے دیکھ کر نوشاد گل نے مجھے یاد دلانے میں دیر نہ کی تھی کہ ہمارے درمیان اب کوئی شرط وغیرہ باقی نہیں رہی۔ سردار سیلاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، شرط کس وقت ختم ہوئی تھی جناب؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشاد نے رونی صورت بنا کر کہا، سردار یہ ظلم نہ کریں۔ اس کی رونی صورت دیکھ کر سیلاب خان اور میں ہنس پڑے۔ شمالی جانب سے تو دشمن بالکل ہی مورچوں میں دبک گئے تھے۔ سردار سیلاب خان دشمن کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پہلے جس چینل پر بات چیت کر رہے تھے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ جلد ہی اس نے نیا چینل ڈھونڈ لیا تھا۔ دشمن کی باتوں سے یہی پتہ چلتا تھا کہ زخمی ہونے والوں کے علاوہ ان کے 7 آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تمام کو آڑ میں رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ کیا خیال ہے کسی دوسری جانب کا رخ کریں؟ ان کی نقل و حرکت کا خاتمہ ہوتے دیکھ کر میں نے مشورہ چاہا۔ سیلاب خان نے کہا، جو مناسب سمجھو۔ وہاں سے ہم جنوب کی طرف آ گئے۔ دشمن کے اس نقصان پر غزنی خیل والوں میں خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ پڑی تھی۔ جنوب کی جانب دشمن شمال سے زیادہ فاصلے پر تھا، لیکن ان کے کچھ مورچے ایسے تھے جو سٹائرز کی مار میں آ رہے تھے۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نگرانی کے بعد مجھے دوبارہ موقع مل گیا تھا۔ 2 آدمی کافی محتاط انداز میں اپنے مورچے سے نکلے تھے، لیکن ان کی احتیاط کسی کام کی نہیں تھی۔ پہلے کو ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس دوران میں نے دوبارہ رائفل کو کاک کیا اور اس کے مورچے میں گھسنے سے پہلے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی گولی ضائع نہیں جائے گی؟ نوشاد گل نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں تحسین بھری تھی۔ دوران جنگ گولیاں ضائع کرنے والوں کو ہارنا پڑتا ہے دوست۔ ویسے یہ گولیاں تو آپ ان کے سر میں بھی اتار سکتے ہیں نا؟ دلشاد گل نے معنی خیز لہجے میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار، لیکن اس وقت میں کسی کے سر میں گولی اتارنا جائز نہیں سمجھتا۔ سیلاب خان جلدی سے بولا، آپ جتنا کر رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے جناب۔ سپیر ڈلنے تک میں اطراف میں جا کر مختلف جگہوں سے غزنی خیل کے دشمنوں کو زخمی کرتا رہا۔ چونکہ میری اپنی زندگی کا انحصار بھی اسی منصوبے کے کامیاب ہونے میں تھا، اسی لیے میں نے فائر کرتے وقت کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ دشمنوں کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اس دوران جب بھی تیز فائرنگ شروع ہوتی، دشمن کے قریب مورچے سنبھالے غزنی خیل کے چھپے ہوئے نشانے باز اپنا کام کر جاتے۔ یہ بات دشمن کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ آخر تیز فائرنگ کے بعد ان کے 3-4 آدمی کیسے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے مرنے والے آدمی مسلسل محسوس مورچوں میں ہی جان سے جا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے وہ محسوس مورچے حالی کرا لیے تھے۔
میں چونکہ مسلسل گھوم کر مختلف اطراف سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، اسی لیے میرے خلاف ان کی یہی حکمت عملی کام آئی تھی کہ وہ کم سے کم آڑ سے باہر نکلتے یا ان کے جسم کا کوئی حصہ آڑ سے باہر جھلکتا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مجموعی طور پر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ غزنی حیل والے اتنی جلدی ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔